हर जंग एक अलमिया लेके आती है। इंसान या इंसानों का एक गिरोह दूसरों की जानों को इस अलमिया की भेंट चढ़ा देगा या अपने मफादात को हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप आजकल जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसमें उन्होंने कुछ गाली गलौज भी कर रहे हैं, जंग में एक फ्रस्ट्रेशन का ऐसा लम्हा आता है जब आप इखलाकियात की बहुत सारी हदूद को पार कर जाते हैं। शरीफ यूनिवर्सिटी को भी उन्होंने निशाना बनाया और आर्या मेहर यूनिवर्सिटी का तो एक बड़ा नाम था, जिसने बड़े बड़े जो हैं साइंसदान भी पैदा किए, मैथमेटिशियन पैदा किए, मुहक्किक दानिश्वर उसने पैदा किए, लेकिन उसको अमेरिका ने निशाना बनाया। इसराइल की जो गाजा पे बमबारी है और मासूम बच्चों का मारा जाना है, ये एक बहुत बड़े सवाल को जन्म देता है, इंसानी जान की अहमियत, और इसको हम बांध देते हैं इनके इंसान सिविलाइज हो गया है। लेकिन ये जंगें आके असल में इंसान का, समाज का, तहजीबों का इम्तिहान लेती है। हेलो, नैरेटिव्स में खुशामदीद। हर जंग एक अलमिया लेके आती है और ये अलमिया मुतल्लिक होता है इंसानी जान से कि उसकी अहमियत क्या है और कब इंसान या इंसानों का एक गिरोह दूसरों की जानों को जो है वो इस अलमिया की भेंट चढ़ा देगा या अपने मफादात को हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरेगा। जंग अमन ये ऐसे मौजू है जिसने इंसानी तहजीब की तश्कील की है, परवरिश की है, लेकिन आज हम कोई फलसफियाना बात करने नहीं जा रहे। कोई बहुत बड़ा, कोई गहरा कॉम्प्लेक्स नैरेटिव जो है वो हम डिकंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम तो देखेंगे कि अभी ये जो अमेरिका और इजराइल का हमला है उसने किस किस्म के सवालात को, खास तौर के ऊपर आज हम बात करेंगे, इखलाकी सवालात को जन्म दी। अगरचे इसके कानूनी सवालात भी बड़े जन्म देती है जंग को, सियासी सवालात भी, जाहिर है कुछ स्ट्रेटेजिक, जियो पोलिटिकल, जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए हर जंग लड़ी जाती है। कभी अपनी सुप्रीमेसी के लिए, रेशियल सुप्रीमेसी के लिए, कभी मजहब की सुप्रीमेसी के लिए, लेकिन उनके पीछे भी मुहर्रिक जो है ताकत का हसूल, मईशत और ये के रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा, ये तमाम मौजूद जुड़े हुए होते हैं। जाहिर है कि जो इस फरीक के ऊपर हमला होता है वो फरीक अगर कमजोर हुआ है तो उसकी बहुत सारी वजूहात होंगी, और कमजोर फरीक जो है मुमकिन है कि वो कोई लेजिटिमेट हुक्मरान ना हो, उसकी इशराफिया लेजिटिमेट ना हो, वो करप्ट हो चुकी हुई हो और अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए अपने अवाम के ऊपर जबर और जुल्म भी करते हो। ये सारी कमजोरियों की निशानी है, और ये वो कमजोरियां हैं जो किसी भी जारे कुव्वत को आपके ऊपर हमला करने की दावत देती है। कमजोरी सिर्फ हरबी नहीं होती, यानी अस्करी नहीं होती, बल्कि ये कमजोरी समाजी भी होती है, और किसी जो आप बड़े एक नजरिए को फॉलो कर रहे होते हैं उसके ऊपर आपका एतकाद कमजोर हो जाता है, या वो खुद ही जो एतकाद है, नजरिया है, वो वक्त के साथ साथ ऐसा घसीटा हो जाता है कि लोगों को भी, मेजॉरिटी को भी उसके ऊपर से एतमाद खत्म हो जाता है। ये तो इंसानी तारीख है, उसका इर्तिका है। और मैंने ये बात इसलिए शुरू की कि अमेरिकी सदर ट्रंप आजकल जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसमें उन्होंने कुछ गाली गलौज भी कर रहे हैं, जाहिर है कि हम तो एहतियात करेंगे कि उस किस्म के सारे जो भी गालियां हैं, अल्फाज हैं, जो रोजमर्रा के अंदर भी, अमेरिका में भी, इवन के पाकिस्तान की मिडिल क्लास और अशराफिया में तो है ही, रोजमर्रा के लफ्ज हैं जिनको महसूस भी नहीं करते कि वो किसी तरीके से गाली के जुमरे में भी आते हैं। और उसके साथ साथ जो है हम फिर ईरान को भी देख रहे हैं कि वहां से भी बड़े जहरे किस्म के बयानात आ रहे हैं। वैसे जंगों की तारीख है कि जब जंग शुरू होती थी
قدیم زمانے سے لے کے ابھی تک اس کے ترتیب بدلی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے تھے جو جذبے کو بیدار کرنے کے لیے وہ شاعری پڑھتے تھے، اور اس کے اندر گالی گلوچ بھی ہوتا تھا، اپنے ہیرو کی شان بڑھائی جاتی تھی، اور دوسرے فریق کو اس کو تحقیر کے ساتھ، اور تحقیر کے لیے بہت ہی گھناونے لفظ جو ہیں، اور یہ صرف یہی نہیں کہ صرف یہ کوئی قدیم تہذیب کی بات ہے، یہ ہر مذہب کے اندر آیا، ایون کہ جب مسلمانوں کی فتوحات جا رہی تھیں تب بھی یہ اس روایت کو فالو کیا گیا، خاص طور کے اوپر ہمارے پورے یہ ابھی کے جغرافی کے حساب سے تو اس کو ہم سینٹرل ایشیا کہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کے سوال یہ ہے کہ آپ جنگ میں ایک فرسٹریشن کا ایسا لمحہ آتا ہے جب آپ اخلاقیات کی بہت ساری حدود کو پار کر جاتے ہیں۔ اخلاقی حد ہوتی کیا ہے بنیادی طور کے اوپر؟ یہ وہ حد ہے جو انسان نے خود مقرر کی ہوئی ہے، ایک گلوبل ویلیو ہے، ہماری اپنی ویلیو ہے، یہ مذہب سے، تہذیب سے، روایت سے عکس ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں جو ہیں اس کو لیگل ڈومین کے اندر بھی آ جاتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں قانون بناتے ہوئے لکھی نہیں جاتی، اور سمجھا جاتا ہے کہ انسان اور انسانی تہذیب اس قابل ہے کہ وہ خود ہی اپنی باؤنڈریز جو ہے وہ طے کرے گی، اس کو وائلیٹ نہیں کرے گی۔ اور لیکن ابھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ امریکہ نے کہا، ٹرمپ نے، کہ ہم تو کسی بھی قسم کے انفراسٹرکچر کو حصہ نشانہ بنا سکتے ہیں، اور شریف یونیورسٹی کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا، جو 1966 کے اندر جو ہے وہ بنی تھی آریہ مہر یونیورسٹی جو ہے کے طور پہ، اور جب یہ شیعہ رجیم آئی تو انہوں نے اس کو شریف یونیورسٹی کا نام دے دیا۔ اور آریہ مہر یونیورسٹی کا تو ایک بڑا نام تھا، جس نے بڑے بڑے جو ہیں سائنسدان بھی پیدا کیے، میتھمیٹیشین پیدا کیے، اس میں سے اور عالمی شہرت یافتہ جو ہیں محقق دانشور اس نے پیدا کیے، لیکن اس کو امریکہ نے نشانہ بنایا، اور اس نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ یہ حملے جو ہیں وہ جاری رکھیں گے، اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، شہری انفراسٹرکچر ہو، کوئی عام آدمی ہو، کوئی یونیورسٹی ہو، بچیوں کے اسکول کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس نے بہت ساری ایسی ڈبیٹ کو جنم دی کہ یہ امریکہ کیا کر رہا ہے، اسرائیل کی جو غزہ پہ بمباری ہے اور معصوم بچوں کا مارا جانا ہے، یہ ایک بہت بڑے سوال کو جنم دیتا ہے، اور لیجیٹیمیسی طے کرتی ہے کسی بھی جنگ کی۔ تو یہ بڑے اہم پہلو ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی ایک طبقے کے اندر یہ بحث جاری ہے، اور لبرل کا نقطہ نظر کچھ اور ہے، لیفٹ کا نقطہ نظر کچھ اور ہے، مذہبی نقطہ نظر کچھ اور ہے، اشرافیہ کا نقطہ نظر کچھ اور ہے، ایک گھمسان پڑا ہوا ہے، اور مختلف رائے ہے، ایک مذہبی طبقے کی کا نقطہ نظر اور ہے، دوسرے کا کچھ اور ہے۔ کوئی کسی کو سمجھتا ہے کہ اخلاقی طور پہ ٹھیک ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ دوسرا ٹھیک ہے۔ اور ایک مجھے تو وہ وار اینڈ پیس ٹالسٹائی کا ناول آپ ضرور پڑھیے گا، اس میں بھی ہے، اور اس طرح کے کئی ناول جو ہیں ان میں آپ کو پتہ چلے گا، پتہ کیا چلنا ہے آپ کو، ایک پورا تسلسل پتہ چلے گا، یہ کتنا پرانا سوال ہے، انسانی جان کی اہمیت، اور اس کو ہم باندھ دیتے ہیں کہ انسان سویلائز ہو گیا ہے، وہ کچھ اقدار کو فالو کرے گا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایک مورل ویلیو کا اس نے ایوالو کر لیا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، اس کو وائلیٹ نہیں کرے گا۔ لیکن یہ جنگیں آ کے اصل میں انسان کا، سماج کا، تہذیبوں کا امتحان لیتی ہے۔ جنگ تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے، اس کے اوپر تو جو اتنا لٹریچر ہے جنگ کے خلاف، اتنی بڑی لابیز ہیں، لیکن یہ کہ ایک بڑا مشہور کول ہے کہ جنگ جو ہے بنیادی طور کے اوپر انسان کی جو صلاحیت ہے ڈیل کرنے کی، اور معاملے کو صلح جوئی سے حل کرنے کی، اس کی ناکامی کا اظہار ہے۔ جب آپ بات چیت سے معاملہ فہمی نہیں کر پاتے تو تبھی آپ جو ہیں تصادم کی طرف، جنگ کی طرف جاتے ہیں، اور جنگ کے اندر آپ ہمارے اندر سے جو بھی اصل چہرہ
تہذیبوں کا، انسانوں کا سامنا ہے۔ اب ظاہر ہے طاقتور ہمیشہ ٹارگٹ ہوتا ہے، یہ بھی ایک اخلاقی بحران کی ڈومین کے اندر دیکھیں ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ایک جو جارح جو ہے وہی ظالم ہوگا، ممکن ہے ہو، لیکن کمزور، جیسا کہ ہم نے کہا، جو حملہ سہ رہا ہے اس کی اپنی کیا پوزیشن ہے، کیا اس نے پرووک تو نہیں کیا، اس کے اندر کی کیا کمزوریاں ہیں، اس سے تھریٹ کیا ہے اس کی وجہ سے، وہ بھی ایک بڑا اہم ہے۔ عمومی طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ تھریٹ تو جو غالب قوت ہے اسی سے ہوتا ہے، کمزور قوت تو ظاہر ہے مظلوم ہے، اس سے نہیں ہو سکتا، لیکن کمزور قوت بھی طاقتور بننے کے پروسیس کے اندر کئی چیزوں کا سہارا لے رہی ہوتی ہے، اور وہ جو سہارا ہے وہ سب سے بڑا سہارا جس کے موضوع کے پر ہمارا پروگرام ہے، وہ ایک پورا جذبہ بیدار کرتی ہے، نظریاتی تربیت کرتی ہے اپنے سوسائٹی کی، سماج کی، کہ ہم برتر ہیں، ہمارے سے بہتر کوئی نہیں ہے، ہماری تہذیب اعلیٰ ہے، ہماری مذہبی اقدار اعلیٰ ہے، اور اپنے آپ کو اسپیشل کر لیتے ہیں اور ٹارگٹ کر لیتے ہیں کسی کو، اور یہی امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو جب سے یہ رجیم آئی ہے، مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل، اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو یہ پورا ریٹرک، اور اس کے اراؤنڈ جو ہے پھر آپ اپنی پورا ایک ڈیفenس کا پورا پیرافرنیلیا بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک تھریٹننگ ہوتا ہے، اور یہ بیل مجھے مارنے والی بات ہے۔ ممکن ہے کہ امریکہ کے مفادات ہیں اس کے آئل کے حوالے سے، انرجی ریسورسز کے حوالے سے، انڈین اوشین کے اندر، اس کے اس ریجن کے اندر وہ سارے ہیں، پھر یہ سارے دوسرے والے جو مفادات ہیں یہ اکٹھے ہو کے شیپ کرتے ہیں کہ اب ہم اس کمزور کے اوپر جو ایک مضبوط بننے کی اور ایک ایسا قلعہ بنا رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی حملہ نہ کر سکے، اس کو ویک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسرائیل نے بھی ظاہر ہے کہ اس کی بھی اپنی حیثیت ہے، اور لیکن صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کی نالج اکانومی میں تو کنٹریبیوشن ہوں گی جو ہوں گی، لیکن وہ ایک کمزور ملک ہے، اور مضبوط ملک اس کے جو ارد گرد ہیں عرب ممالک، وہ اس کا کوئی بیکا نہیں بگاڑ سکتے۔ یہاں پہ کون سا سیاسی اور اخلاقی سوال؟ یہ ظاہر ہے کہ جو منارکی ہے اس کا بھی امتحان ہے کہ منارکی کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے، اور منارکیز جو ہیں وہ والا پیٹریوٹزم اور نیشنلزم پیدا نہیں کر سکتی جو ایک ڈیموکریٹک کہیے یا ایسی سوسائٹیز جہاں پہ کچھ فریڈم ہو وہ کر سکتی ہیں، اور منارکیز تو نہ عوام سے مخاطب ہوتی ہیں، کبھی کبھار ہوتی ہیں جب بادشاہ کا دل کرے، نہ ان کو موٹیویٹ کرتی ہیں، ان کو یا تو سہولتیں دیتی ہیں یا جبر سے اپنا اقتدار قائم رکھتی ہیں۔ تو وہ پروسیس ہے ہی نہیں، ایگزسٹ نہیں کرتا، پولیٹیکل پروسیس، پولیٹیکل تھاٹ پروسیس جو انٹرنل ڈائنامکس کو جنم دیتا، اور وہ پروسیس بعض دفعہ پھر جب یہ کنیکٹ نہیں ہے تو برسٹ کرتا ہے، اور عرب سپرنگ اور کبھی اس طرح کی تحریکوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ وہ اس کا پریمبل ہے جو ایک اس گفتگو کا جو میں چاہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بھی کہ کل یا پھر پرسوں ذرا تفصیل سے جائزہ لیں کہ اس وقت یہ جو ایران کی جنگ ہے اس کی ٹائم لائن کیا ہے۔ ٹائم لائن کا آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس کو خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ اس سے سمجھنے میں مدد ملتی ہے لاجیکل آرڈر کے اندر چیزوں کو۔ پھر یہ کہ ایک لیگل پوزیشنز اس وقت اس جنگ کے اندر فریق جو ہیں ان کی کیا ہے، امریکہ کی، اسرائیل کی، ایران کی اور پاکستان کی۔ ہم سیاسی پوزیشن کو، ڈپلومیٹک پوزیشن بات کریں تو دوبارہ ایویلیویٹ کریں گے، اور یہ کہ پاکستان اور عوام کے، اشرافیہ اور عوام کے درمیان کتنا بعد ہے، کتنا جو ہے وہ رائے میں تضاد ہے۔ پھر عرب ملکوں کو بھی دیکھیں گے، اور پھر یہ کہ گلوبل آرڈر کے اندر جنگ کی حمایت ذرا تھوڑا سا اسٹرکچرل انداز میں دیکھیں گے اس کو آنے والے دنوں میں۔ تو جڑے رہیے نیریٹوز ود عامر رانا کے ساتھ۔